بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى۔ موت کسے نو نہیں چھوڑ دیجئے، موت کسے نو نہیں چھوڑ دیجئے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجئے، مکھ پیاریاں ولوں موڑ دیجئے، کہو لا الہ الا اللہ، کر یاد قبر دیاں کندانوں، کر یاد قبر دیاں کندانوں، رکھ یاد کفن دیاں پندانوں، چھڑ جانائی زن فرزندانوں، کہو لا الہ الا اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ بالا کے لیے۔ معزز سامعین گرامی، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں عذاب قبر کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ ایک عربی شاعر اپنے شعر میں کہتا ہے، الموت قدح کل نفس شاربوہا، والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ موت ایک ایسا جام ہے، موت ایک ایسا پیالہ ہے جس کو ہر جاندار نے پینا ہی پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر انسان نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، اور جو بندہ قبر میں سکون پا گیا، قبر میں کامیاب ہو گیا، سمجھ لو کہ آخرت کی باقی منزلیں اس کے لیے آسان ہیں۔ جو بندہ قبر میں ناکام ہوا، قبر میں پھنس گیا، سمجھ لو اس کی باقی آخرت کی منزلیں بھی مشکل ہیں۔ قبر کسی محل کا نام نہیں ہے، کسی بلڈنگ، بنگلے، عالی شان گھر،
आसाइश और आराम की जगह का नाम नहीं है, बल्कि कब्र एक अंधेरी कोठड़ी का नाम है, जहाँ पर न इंसान की दौलत, न पैसा, न रुपया, न ताल्लुकात ही बंदे के काम आएंगे, हत्ता के बंदे की औलाद भी कब्र के अंदर बंदे के काम नहीं आ सकती। इस अंधेरी कोठड़ी कब्र में अगर बंदे के काम कोई चीज आएगी वो आमाले सालिया हैं, नेक अमल हैं। दुनिया पर पड़ी हुई नमाजें बंदे के काम आएंगी, दुनिया पर पड़ी हुई तहज्जुदें बंदे के काम आएंगी, दुनिया पर सदके किए हुए अल्लाह के रास्ते में खर्च किया हुआ बंदे की कब्र में बंदे के काम आएगा। बल्कि हदीस पाक में आता है, मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, इन्न सदक़ता लतुत्फियु अन अहलिहा हर्रल कुबूर। फरमाया मेरे उम्मतियों, दुनिया पर सदके किया करो, अल्लाह के रास्ते में सदका किया करो, क्योंकि सदका तुम्हारी कब्र की आग को ठंडा करेगा। यानी दुनिया पर किया हुआ सदका बंदे का बंदे की कब्र में बंदे के काम आएगा। इस हदीस से पता चला कि कब्र में बंदे के काम बंदे के नेक आमाल ही आएंगे, उनके अलावा कोई चीज बंदे के काम नहीं आएगी। और याद रखना कि कब्र का मामला बड़ा सख्त मामला है और हर बुरे बंदे को उसकी कब्र में अजाब दिया जाएगा। और ये बात ज़हन से निकाल दो, बाज लोग आखिरत का इनकार करते हैं, आखिरत को जुठलाते हैं और अजाबे कब्र का इनकार करते हैं। कहते यार क्या मरना, क्या मरने के बाद कब्र में अजाब की कोई हकीकत नहीं। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। कुरान और अहादीस के नुसूस और कुरान और अहादीस को सामने रखा जाए तो पता चलता है अजाबे कब्र बरहक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी पाक कलाम कुरान पाक में फरमाया वहाका बि आलि फिरऔन सूउल अजाब अन्नारु युरज़ून अलैहा गुदुव्वन व अशिया यौम तक़ूमुस्साअ अदखिलू आला फिरऔन अशद्दल अजाब। फरमाया कि हमने फिरौन को बहुत बुरे अजाब में मुब्तला किया है। यानी जो अल्लाह ने फिरौन और फिरौन के साथियों को गर्क किया, इसका ताल्लुक माजी के साथ है। और फरमाया अन्नारु युरज़ून अलैहा गुदुव्वन व अशिया। फरमाया सुबह शाम इनकी कब्रों में आग पेश की जाती है, सुबह शाम इन्हें जहन्नम की आग पेश की जाती है। अब ये सुबह शाम जो इनको आग पेश की जा रही है, इसका ताल्लुक अरबी ग्रामर के मुताबिक हाल के साथ है। और वअदखिलू आला फिरऔन अशद्दल अजाब। फरमाया कल कयामत के दिन हम इन्हें बहुत बुरे अजाब में मुब्तला करेंगे। अब ये जो कहा जा रहा है इनको सुबह शाम आग पेश की जाती है, ये इस बात की दलील है कि अजाबे कब्र बरहक है। जहां पर भी लेटे हैं, पानी में गर्क हुए हैं, पानी से बाहर जहां भी फिरऔन और फिरऔन के साथी मरे हैं, वही जगह उनकी अल्लाह ने कब्र बना दी है। कुरान में फरमाया सुम्मा अमातहू फअकबरा। फरमाया बंदा जिस जगह पर मरता है वही बंदे की कब्र है। एक बंदा पानी में गर्क हुआ, पानी को अल्लाह ने उसकी कब्र बना दी है। बियाबान जंगलों में, फिजाओं में, आग में जल कर के राख हो गया। अल्लाह ताला ने उस चीज को जिस जगह से, जिस हादसे में, जहां पर बंदा मरे, उसी चीज को अल्लाह ताला क्या करता है, उसकी कब्र बना देता है। आइए मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, ये कुरान की आयत सामने रखें तो पता चलता है अज़ाबे कब्र बरहक है। आइए अल्लाह ने कुरान पाक में हमें हुक्म दिया है, मुतनब्बे फरमाया है कि हम दुनिया से गफलत
سستی چھوڑ کر کے قبر کے لیے تیاری کریں، اعمال صالحہ کریں۔ آؤ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی پاک کلام قرآن پاک میں اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں مالک میرے سمیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر کے سینے پر نازل ہونے والا قرآن خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے، فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا بندہ بڑی بڑی امیدیں لگاتا ہے، حسرت لگاتا ہے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے، میں دنیا کی دولت زیادہ کما لوں، میرا ایک مکان ہے میرے 2 مکان ہو جائیں، میرے پاس 1 ایکڑ زمین ہے میں 2 ایکڑ زمین بنا لوں، میرے پاس 1 گاڑی ہے میں 2 گاڑیاں بنا لوں۔ فرمایا الہاکم التکاثر، بندہ بڑی بڑی امیدیں لگاتا ہے، بڑی بڑی حسرتیں لگاتا ہے۔ بندے کی حسرتوں اور امیدوں کے گھوڑے اتنی دیر تک دوڑیں گے جتنی دیر تک بندے کے جسم میں سانس ہے۔ فرمایا اتنی دیر تک بندے کی امیدیں حسرتوں کے گھوڑے دوڑیں گے، حتی زرتم المقابر، جتنی دیر تک بندہ قبر میں نہیں آ جاتا، ایک وقت آئے گا بندہ قبر کے اندر آ جائے گا، قبر کے اندر بندے کی حسرتیں امیدیں سینے میں دفن ہو کر کے رہ جائیں گی، کفن کی چادروں میں بندے کی امیدیں بندے کے سینے میں من مٹی کے نیچے دفن ہو کر کے رہ جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اس مقام میں بھی اللہ نے قبر کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک دوسرا مقام فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اس مقام میں میری اور آپ کی زندگی کی حقیقت صرف 3 جملوں میں بیان کی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی سٹوری صرف 3 جملے ہیں، حقیقت 3 جملے ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے تلخ حقیقت ہے، اللہ نے میری اور آپ کی زندگی کی تلخ حقیقت بیان کی ہے۔ منہا خلقناکم، فرمایا اے بندے ہم نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے جس مٹی پر اکڑ کر کے چلتا ہے۔ منہا خلقناکم، اے میرے بندے ہم نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے جس مٹی پر تکبر کرتا ہے، ہم نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے جس پر اللہ کی غریب مظلوم عوام پر ظلم کرتا ہے، ہم نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے جس پر تو خدائی کے دعوے کر جاتا ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، فرمایا ایک وقت آئے گا اسی مٹی کے اندر تجھے دفن کر دیا جائے گا، اسی من مٹی کے نیچے تجھے چھپا دیا جائے گا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى،
اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا پھر ایک وقت ایسا آئے گا اسی مٹی سے تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی قبر کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں کہ ہم قبر کے لیے تیاری کریں۔ آؤ لوگوں قبر کے لیے تیاری کریں۔ قبر کا معاملہ بڑا پرکٹن ہے، آج دنیا کا بڑا سوچتا ہے۔ ذرا اس اندھیری کوٹڑی قبر کا سوچ کر کے دیکھ لے، آج دنیا کی آسائش و آرام کے لیے لاکھوں لگا کر کے، کروڑوں لگا کر کے کہتا ہے میں اعلیٰ گھر تیار کروں، اعلیٰ بلڈنگ تیار کروں، میں دنیا پر اتنا پیسہ دولت کماؤں کہ میں دنیا پر عیش و آرام کی زندگی گزاروں۔ یار اس دنیا کی مختصر زندگی کا سوچتا ہے، اس کا اندھیری کوٹھڑی کا سوچ جہاں تجھے قبر کی دیواروں، قیامت کی دیواروں تک سونا ہے۔ آؤ لوگوں قبر کے لیے تیاری کرو۔ قبر کا معاملہ بڑا پرکٹن معاملہ ہے، ہر برے بندے کو اس کی قبر میں عذاب دیا جائے گا، اور عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کے عذاب سے ڈرا کرو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الجنائز میں آتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں سے گزر ہوا، اور میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ ان قبر والوں کو ان کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، عذاب قبر سے آزمایا جا رہا ہے، ان کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ توجہ فرمانا، فرمایا میرے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا گمان ہے کہ ان کو ان کی قبروں میں کبیرہ گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، کیا بڑے گناہوں کی وجہ سے ان کو ان کی قبر میں آزمایا جا رہا ہے؟ فرمایا دو ایسے چھوٹے گناہ جن کو یہ دنیا پر معمولی سمجھا کرتے تھے، جن سے یہ غفلت کیا کرتے تھے۔ فرمایا پہلا بندہ جو دنیا پر چغل خوری کیا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا، اس گھر کی سنی اگلے گھر والے کو جا کر کے بتائی، وہاں کی سنی وہاں سے سننے کے بعد آگے، یعنی دنیا پر چغلیاں کیا کرتا تھا، غیبتیں کیا کرتا تھا۔ فرمایا اس کے اس گناہ کی وجہ سے اس بندے کو اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا دوسرا بندہ جو اپنے پیشاب کا خیال نہیں رکھا کرتا تھا، پیشاب کرتے وقت اس کے پیشاب کے قطرے اس کے کپڑوں پر پڑ جاتے، یہ اس معاملے میں سستی کیا کرتا تھا۔ فرمایا اس وجہ سے اس بندے کو اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا اکثر عذاب القبر من البول، میرے صحابہ میری امت کے اکثر لوگوں کو اس وجہ سے قبر میں عذاب دیا جائے گا کہ وہ اپنے پیشاب کا خیال نہیں رکھا کریں گے، طہارت و پاکیزگی کا خیال نہیں رکھیں گے، اس کی وجہ سے ان لوگوں کو ان کی قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ آؤ یارو میں اپنے گریبان میں نظر ڈالوں، آپ اپنے گریبان میں نظر ڈالیں، کہیں یہ دونوں گناہ ہم میں تو نہیں پائے جاتے؟ اگر گناہ پائے جاتے ہیں تو اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا ان دو گناہوں کی وجہ سے ان قبر والوں کو ان کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔
قبر میں آزمایا جا رہا ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ اللہ سے پناہ طلب کیا کرو قبر کے معاملے میں، اور صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر کیسے؟ فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا وفتنة الممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ان دجال کے فتنے سے۔ کتنی پیاری دعا میرے پیغمبر نے سکھائی ہے، پڑھا کرو پڑھا کرو، اللہ سے قبر کی پناہ طلب کیا کرو۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتی ہیں میرے پاس ایک یہودیہ لڑکی آیا کرتی، مسئلے مسائل پوچھا کرتی، اور مسئلے مسائل پوچھنے کے بعد چلی جایا کرتی۔ ایک دفعہ اسی روٹین کے ساتھ میرے پاس آئی اور مجھے کہتی ہے، میرے پاس آئی بیٹھی مسئلے مسائل پوچھنے کے بعد جانے لگی اور کہنے لگی، اے عائشہ اعاذک اللہ من عذاب القبر، اے عائشہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ اماں فرماتی ہیں میں نے سنا میں خاموش ہو گئی، اس سے پہلے مجھے پتا نہیں تھا کہ قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے، قبر میں برے بندے کو عذاب دیا جاتا ہے، عذاب قبر کی بھی کوئی حقیقت ہے۔ اماں فرماتی ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر گھر میں تشریف لے کر کے آئے، میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر قبر کا معاملہ کیا ہے؟ ایک یہودی عورت مجھے یہ دعائیا جملے کہہ کر گئی ہے، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اے عائشہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ اماں فرماتی ہیں میرے پیغمبر کی آنکھیں نم ہو گئیں جب یہ عذاب قبر کا ذکر سنا، جملہ سنا میرے پیغمبر نے، میرے محبوب پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، زاروں کی تار میرے پیغمبر رو پڑے۔ فرمایا عائشہ ان عذاب القبر حق، اے میری پیاری عائشہ قبر کا عذاب برحق ہے، ہر برے بندے کو اس کی قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ اماں فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میرے پیغمبر کھڑے ہوئے اور میرے پیغمبر نے صحابہ کو مخاطب کیا، فرمایا ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق، اے میری امت کے لوگوں اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر کے متعلق پناہ طلب کیا کرو۔ توجہ فرمانا، توجہ میری طرف کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، عائشہ اللہ سے عذاب قبر کے بارے میں میری امت کے لوگوں پناہ طلب کیا کرو۔ فإن عذاب القبر حق، فرمایا بے شک قبر کا عذاب برحق ہے، ہر برے بندے کو اس کی قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک اور تیسری روایت پر غور کرنا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، بنو نجار کے باغ کے قریب پہنچے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی سواری آگے ہے، یعنی جب بھی صحابہ سفر پر نکلتے آگے اللہ کے محبوب پیغمبر کی سواری ہوتی، پیچھے صحابہ کی سواریاں ہوتی، یعنی ادبن اللہ کے محبوب کے پیچھے چلا کرتے، یہ نہ ہو کہ آگے بڑھیں اور بے ادب لکھے جائیں، یعنی صحابہ اتنا اللہ کے محبوب کا ادب کیا کرتے تھے۔
صحابہ فرماتے ہیں بنو نجار کے باغ کے قریب پہنچے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی سواری نے بدکنا شروع کر دیا، حرکت میں آئی، ہمیں ڈر محسوس ہوا کہیں یہ سواری اللہ کے پیغمبر کو گرا نہ دے، نقصان نہ پہنچا دے آپ کو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ یہاں قبریں تو نہیں ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے غور کیا، ہم نے 4-5 قبریں نظر آئیں، ہم نے فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر واقعات نہیں یہاں قبریں موجود ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ ان قبر والوں کو ان کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، ان کی عذاب کی وجہ سے یہ قبر والے اپنی قبر میں چیخ رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں۔ فرمایا جن اور انسان مردے کی چیخ اور عذاب قبر کی اتنی دردناک آوازیں، مردے کا چیخنا چلانا جن اور انسان نہیں سنتے، باقی ہر مخلوق سنتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا صحابہ کیا تم میں سے کوئی بندہ ان قبر والوں کے متعلق جانتا ہے، قبر والوں کو پہچانتا ہے؟ ایک صحابی کہتا اللہ کے پیغمبر میں جانتا ہوں، یہ مشرک تھے، حالت شرک میں مرے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اس شرک کی وجہ سے ان کو ان کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، یہ بندے عذاب قبر میں مبتلا ہیں۔ اور میرے پیغمبر نے 3 مرتبہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگی، 3 مرتبہ، 1 مرتبہ نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، 3 مرتبہ میرے پیغمبر نے عذاب قبر سے پناہ مانگی۔ میں اور آپ، میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ دن اور رات ہمارے گناہوں میں گزرتے ہیں، لیل و نہار اللہ کی نافرمانی میں، لیکن اللہ اکبر اللہ، ہمیں پرواہ تک نہیں ہے قبر کی، ہمیں قبر سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ میرے پیغمبر نے 3 مرتبہ اللہ سے قبر کی پناہ مانگی۔ یارو قبر کا معاملہ عام نہیں ہے، اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے میرے پیغمبر نے ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی، پڑھانے کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر نے دیکھا کہ قبر تیار کی جا رہی ہے، آپ اس قبر کے کنارے پر مٹی پر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر کی آنکھوں سے زاروں کی تار آنسو نکل رہے ہیں۔ یارو کون پیغمبر ہے؟ پوری کائنات کا سردار پیغمبر، معصوم من الخطا پیغمبر، جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ اللہ نے میرے نبی کی زندگی کا آخری سیکنڈ بھی پاک بنایا ہے۔ اتنا مہربان پیغمبر، اتنی عظمت والا پیغمبر بھی قبر کو یاد کر کے آنسو بہا رہا ہے۔ آج ہمیں قبر کیوں نہیں یاد آتی؟ میرے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ فرمایا اور صحابہ فرماتے ہیں اتنے آنسو نکلے کہ قبر کی مٹی تر ہو جاتی ہے آنسو کے ساتھ۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ یہ قبر اندھیری کوٹھڑی ہے، سانپ اور بچھو کا گھر قبر ہے، جہاں کروٹ تک بندہ نہیں لے پائے گا۔ فرمایا اس کے لیے تیاری کرو، دنیا کا بڑا سوچتے ہو، دنیا کے لیے آرام کی بڑی کوشش کرتے ہو، آرام اور آسائش کے ساتھ زندگی گزاریں۔ فرمایا میرے صحابہ اس قبر کے لیے نیک اعمال کرو، اللہ سے پناہ طلب کیا کرو۔ آؤ یارو میں اور آپ بھی قبر کے لیے تیاری کریں، نیک اعمال کریں۔ کیا ہم بھی دیکھیں کہ آج ہم قبر کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہماری آنکھ سے کوئی ایسا آنسو نکلا ہے قبر کو یاد کر کے، عذاب قبر کو یاد کر کے، تاکہ قبر کے اندر اللہ کے سامنے وہ آنسو رکھ کر کے اپنی جان چھڑا لیں؟ اللہ اکبر اللہ۔ قبر کا معاملہ بڑا پرکٹھن معاملہ ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا قبر ایک ہے، اس کی حالتیں 2 ہیں۔ توجہ فرمانا میری طرف، قبر ایک ہے، اس کی حالتیں 2 ہیں۔ فرمایا اگر نیک بندہ تو قبر اچھی ہے،
اگر برا بندہ ہے فرمایا قبر بھی بری ہے. اللہ اکبر اللہ. میرے پیغمبر نے فرمایا اگر بندہ نیک ہے تو قبر اچھی ہے, اگر بندہ برا ہے تو میرے پیغمبر نے فرمایا قبر بھی بری ہے. اگر بندہ نیک ہے اللہ اس قبر کو آرام اور آسائش کی جگہ بنا دیتا ہے. اگر بندہ برا ہے اسی قبر کی مٹی کو اللہ تعالی جہنم کے انگارے بنا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے مشکات المصابیح کی پہلی جلد میں سب سے لمبی حدیث ہے. توجہ فرمانا, اب تک آپ نے اپنا دماغ جہاں بھی رکھا, توجہ جہاں بھی رکھی ہے, اب توجہ میری طرف فرمانا. میرے پیغمبر نے ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی, پڑھانے کے بعد آپ بیٹھ گئے, قبر تیار کی جا رہی ہے. میرے محبوب پیغمبر نے ایک تنکا پکڑا, آپ زمین کو کورید رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہمارے اوپر سناٹا چھا گیا, اس قدر خاموش تھے کہ پرندے ہمارے سروں کے اوپر آ کر کے بیٹھتے تو وہ بھی سمجھتے یہ انسان نہیں ہے, یہ پتھر کی چٹانیں ہیں. فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میرے پیغمبر نے اپنا چہرہ اٹھایا. میرے پیغمبر کے چہرے سے ایسے لگتا تھا بندہ بڑے غموں سے ستایا ہوا ہے, بڑے گراں گزرنے والے غم سے گزرا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں دنیا کی حقیقت نہ بتلاؤں, میں دنیا کی سب سے بڑی حقیقت نہ بتلاؤں. آؤ لوگوں میں بھی آپ کو یہ کہوں گا, میں آپ کو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت نہ بتلاؤں. میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ اگر بندہ نیک ہے, اللہ کو راضی کرنے والا ہے, نمازی ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اس کے لیے گلزار بنا دیتا ہے. فرمایا جب نیک بندے پر موت کا وقت آتا ہے آسمان سے فرشتہ اس کے پاس, اس کے قدموں کے پاس آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. فرمایا اے مطمئن جان, اے نیکوکار جان, اپنے جسم سے روح نکال. میرے پیغمبر نے فرمایا فرشتہ ریشم کا خوبصورت کپڑا لے کر کے آتا ہے, اس کپڑے میں مومن بندے کی روح لپیٹنی ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ. روح لپیٹنی ہوتی ہے اس مومن بندے کی. فرمایا اس مومن بندے کے جسم سے توجہ میری طرف کریں, ادھر ادھر کی سستی چھوڑیں. میرے پیغمبر نے فرمایا اس مومن بندے کی روح اس کپڑے کے اندر لپیٹنی ہوتی ہے. فرمایا مومن بندے کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے. فرمایا اتنی آسانی کے ساتھ, اتنی جلدی مومن بندے کے جسم سے توجہ میری طرف کرے, اللہ اکبر اللہ, روح نکالی جاتی ہے. فرمایا جس طرح پانی کا گلاس زمین پر انڈیلا جائے, بہایا جائے, جتنی جلدی پانی کا گلاس پانی کا خالی ہو جاتا ہے, فرمایا اتنی جلدی مومن بندے کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا اس کی روح کو مومن بندہ اس خوبصورت ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آسمان کی طرف چڑھتا ہے. ایک فرشتہ پکڑتا ہے, دوسرا کہتا مجھے دے. فرمایا تیسرا فرشتہ فرمایا پہلے آسمان کے دروازے پر آئے, دستک دی. کون ہے؟ کہتے ہیں مومن بندے کی روح لے کر کے آئے ہیں. میرے پیغمبر نے فرمایا مومن بندے کی, اللہ اکبر اللہ, مومن بندے کا اپنی نیکی کی وجہ سے, کسی نہ کسی نیکی کی وجہ سے مشہور ہے. اللہ اکبر اللہ, کسی نہ کسی نیکی کی وجہ سے مومن بندہ معروف ہوتا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ بتلایا جاتا مومن بندہ ہے, نمازی بندہ ہے, صدقے خیرات کرنے والا, تہجد گزار. فرمایا مومن دنیا پر اپنی کسی نہ کسی نیکی کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے.
فرمایا فرشتے آسمان کا دروازہ کھولتے ہیں، چوتھے آسمان پر علیین یعنی نیکوکار روحوں کا مقام ہے، وہاں پر نیک بندے کی روح رکھ دی جاتی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کو غسل دیا جاتا، کفن پہنایا جاتا، جنازہ پڑھا کر کے اس کو قبر کی طرف لا کر کے قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ قبر میں دفن کر کے جب لوگ دعا کر کے واپس لوٹتے ہیں، آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں، بڑی خوبصورت شکل والے فرشتے اس کے قدموں کے پاس آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اے مومن بندے، اے نیک بندے، ذرا اٹھ کر کے بیٹھ جا، ہمارے سوالوں کے جواب دے۔ فرمایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، فرمایا مومن بندے پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ ہی کوئی ڈر ہوگا۔ فرمایا فرشتے اٹھا کر کے بٹھا لیتے ہیں، کہتے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ بغیر خوف کے کہتا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور کہتے من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول ہیں۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فرمایا مومن بندہ سارے سوالوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق فرمایا جب مومن بندے کو اٹھا کر کے بٹھایا جاتا ہے، سورج اسے وقت ایسے دکھایا جاتا ہے، فرمایا سورج چھپ رہا ہے اور مومن بندہ دیکھتا ہے کہ سورج چھپ رہا ہے، میری عصر کی نماز کا وقت ہے۔ فرشتے کہتے ہیں میرے سوالوں کے جواب دے۔ کہتا نا فرشتو، اللہ کے فرشتو، اللہ کے بندو، مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ توجہ فرمانا، آج دنیا پر نمازوں کی پڑھنے کی عادتیں ڈالی ہوئی قبر میں کام آ رہی ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ مومن بندہ دنیا پر نماز کے لیے تڑپتا ہوا نظر آتا ہے، وقت ملے نماز پڑھوں۔ فرشتے کہتے نا اللہ کے بندے، ایسا نہیں ہوگا، ہمارے سوالوں کے جواب دے۔ بغیر خوف کے ساتھ کہتا نا سوالوں کے جواب بعد میں لے لینا، مجھے نماز پڑھنے دو، میری نماز کا وقت ہو چکا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ تیرے مومن بندہ سوالوں کے جواب بھی نہیں دے رہا، وہ کہتا میں نماز پڑھ لوں۔ میرا رب فرماتا میرے فرشتوں بس کرو، سوال و جواب رہنے دو، میرے مومن بندے کو کہہ دو اب نمازوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، جو دنیا پر تو نے نمازیں پڑھی ہیں، نیک عمال کیے ہیں، آج تیری ان نیکیوں کا اجر دینے کا وقت ہے۔ بس میرے مومن بندے کو کہہ اب کیوں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو نے دنیا پر نیکیاں کی، تیرے اعمال کا اجر دینے کا وقت ہے۔ فرمایا آسمان سے آواز آتی ہے میرے فرشتوں، میرے مومن بندے کو جنتی لباس پہنا دو۔ جنتی لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا پھر اس کے بعد اللہ تعالی حکم دیتے ہیں جنتی نرم و نازک بستر میرے بندے کے نیچے قبر میں بچھا دو۔ سبحان اللہ، دعا کرو اللہ تعالیٰ قبر میں ایسی راحت عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم جس کو قبر میں سکون مل گیا سمجھ لو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ فرمایا جنتی بستر بچھا دیا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، اللہ ایک بڑی خوبصورت شکل بندہ اس کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اے اللہ کے بندے مجھے پہچان، میں کون ہوں؟ وہ کہتا ہے مومن بندہ کہتا یار میں نے تجھے نہیں پہچانا، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے یار مجھے پہچان تو صحیح۔ مومن بندہ کہتا یار میں تجھے نہیں جانتا۔ وہ آنے والی خوبصورت شکل کہتی میں تیری نیکیاں ہوں،
دنیا پر نمازیں پڑھتا تھا، صدقے کرتا تھا، نیکی کیا کرتا تھا، اللہ نے تیرے تمام اعمال کو جمع کر کے مجھے خوبصورت شکل دیے، ایک میں تیرے لیے اچھی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ کون سی خبر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اپنی بائیں جانب دیکھ، اپنی بائیں جانب دیکھتا ہے آگ ہی آگ نظر آتی ہے، مومن بندہ گھبرا جاتا، پریشان ہو جاتا ہے۔ آنے والا کہتا ہے اللہ کے بندے گھبرا نہ، پریشان نہ ہو، اگر دنیا پر تو نمازیں نہ پڑھتا، اللہ کی نافرمانی کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہے۔ فرمایا اپنی دائیں جانب دیکھ، حدیث پاک میں آتا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا وَافْتَحُوا لَهُ بَابٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، دائیں جانب جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور مومن بندہ دیکھتا ہے جنت کی بہاریں نظر آتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن بندہ اونچی اونچی آواز لگاتا ہے اللہ قیامت جلدی قائم کر، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، اللہ قیامت جلدی قائم کر، میں جنت میں جنتی حوروں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا آسمان سے میرا مالک فرماتا ہے نم کا نومت العروس، اے میرے بندے سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، اس کے شوہر کے علاوہ، خامد کے علاوہ، اس کے آقا کے علاوہ اس کو کوئی جگہ نہیں سکتا، آج تو سو جا، قیامت کی دیواروں تک تیرے رب کے علاوہ تجھے کوئی بھی نہیں اٹھائے گا، قیامت کی دیواروں تک تجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا، جگائے گا نہیں۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا توجہ فرمانا، فرمایا تاحت نگاہ مومن بندے کی قبر کھول دی جائے گی، تاحت نگاہ مومن بندے کی قبر کھول دی جائے گی، اور جہاں نظر پڑے گی قبر کھلی نظر آئے گی، اتنی قبر کو فراخ کیا جائے گا، کھولا جائے گا۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا کہ قبر میں جس طرح آپ نے دیکھا نہیں 14ویں کا چاند چمکتا ہے، 14ویں کا چاند چمکتا ہے اور کتنی پیاری میٹھی سی روشنی ہوتی ہے، فرمایا اس طرح مومن کی تاحت نگاہ قبر بھی کھول دی جائے گی اور بڑی پیاری میٹھی روشنی اور بڑا پیارا قبر میں منظر ہوگا۔ سبحان اللہ، دعا کرو اللہ تعالیٰ قبر میں ایسا منظر عطا فرمائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت تک مومن بندہ اسی طرح اپنی قبر میں سویا رہے گا۔ آؤ اللہ سے دعا کرو اللہ قبر کا سکون دے، قبر کی اطمینان دے، قبر میں راحت دے۔ اللہ جانے قبر کا سکون مل گیا تو بڑی کامیابی سے ہم کنار ہو گئے۔ قبر کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے، قبر کا معاملہ بڑا پرکٹھن معاملہ ہے، اور میرے پیغمبر نے فرمایا وَإِن كَانَ الرَّجُلُ سُوءًا جَاءَتْهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فرمایا اگر برا بندہ ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کا نافرمان بندہ ہو، میرے پیغمبر نے فرمایا آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں اس کے پیروں کی جانب اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے گندی جان اپنے جسم سے باہر نکلا۔ فرمایا گندے بندے کی جان اس کے جسم سے باہر نکالی جاتی ہے، اور فرمایا فرشتہ بڑی سختی کے ساتھ جان نکالتا ہے، توجہ فرمانا، بڑی سختی کے ساتھ جان نکالتا ہے۔ فرمایا جس طرح کوئی ریشم کا کپڑا کسی کانٹے دار درخت پر یا جھاڑی پر، فرمایا جس طرح کوئی ریشم دار کپڑا کسی کانٹے دار درخت اور جھاڑی پر ڈال کر کے کونے سے کھینچا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، فرمایا اسی طرح اے اللہ اکبر، اللہ اس برے بندے کی جان نکالی جاتی ہے۔ بڑی بے رحمی کے ساتھ فرشتے اس کے منہ پر ضربیں مارتے ہیں، اخرجو انفسکم، فرمایا تم نے نہیں دیکھا کہ جب تمہارے مردوں کی جان نکالی جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی بندے کی جان نکل رہی ہو تو اس کا سارا جسم حرکت میں آ جاتا ہے،
اللہ اکبر اللہ فرمایا فرشتے جان نکالتے ہیں, آ کر کے گھٹنوں میں جان پھنس جاتی ہے. اللہ کا قرآن فرماتا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, فرمایا تم نے نہیں دیکھا جب تمہارے مردوں کی جان آ کر کے گھٹنوں میں پھنس جاتی ہے, زمین پر لیٹا ہے تو اپنی ایڑیاں زمین پر مار رہا ہے, بستر پر لیٹا ہے تو اپنی ایڑیاں بستر پر مار رہا ہے, رگڑ رہا ہے. فرمایا یہی وہ پیر ہیں جن پر 2 من کی بوریاں وزن کی اٹھا لیتا تھا, یہی قدم اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر کے چلا کرتا تھا. آج یہی پیر یہی قدم اپنی میت کا لاش کا وزن اٹھانے سے قاصر ہیں. اللہ اکبر اللہ فرمایا یہاں سے جان نکال کر فلولا اذا بلغت الحلقوم, جان آ کر کے گردن میں پھنس گئی. اللہ میری توبہ. میرے پیغمبر نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں وَحِينَئِذٍ تَنظُرُونَ, اللہ کا قرآن فرما رہا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے مردوں کی جان آ کر کے حلق میں پھنس جاتی ہے. بندہ بولنا چاہتا ہے, اپنا غم اپنے رشتہ داروں کو سنانا چاہتا ہے, اپنی تکلیف اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے باپ کو سنانا چاہتا ہے, لیکن سنا نہیں سکتا. اللہ اکبر اللہ فرمایا یہاں سے جان نکال کر کے فرشتے جہنم میں سے گندا بدبودار ڈاٹ لے کر کے آتے ہیں جس کی بڑی گندی بدبو ہے, اتنی گندی بدبو ہے فرمایا جتنی مردار کی گندی بدبو آ کرتی ہے. فرمایا اس گندے ڈاٹ کے اندر اس برے بندے کی جان کو لپیٹ کر کے فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ فرشتے آسمان پر گئے, اب اس کی روح کو پکڑنے سے ہر کوئی فرشتہ جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا اللہ اکبر اللہ, اس کی روح کو جا کر کے سجین برے لوگوں کا ٹھکانہ ہے, وہاں پر اس کی لاش کو رکھ دیا جاتا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا جب برے بندے کو غسل دیا جاتا ہے, غسل کے پھٹڑے پر لایا جاتا ہے, اس کی پیشانی پر پانی بہایا جاتا. توجہ فرمانا, اللہ کی قسم قبر کے کتنے دردناک یہ لمحات ہیں, کوئی بھی اپنی توجہ نہ ہٹائے. ہو سکتا ہے اللہ سے ڈر کر کے آخرت کی فکر کریں. فرمایا جب برے بندے کے پیشانی پر پانی ڈالا جاتا ہے, بندے کو پھر پتا چلتا ہے میں تو دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا, میرے بابا مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو, میرے بچوں مجھے کہاں اندھیری کوٹڑی کی طرف لے کر کے جا رہے ہو. فرمایا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے مردوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں. فرمایا جب ملک الموت جان نکالنے کے لیے آتا ہے, بندہ دیکھ کر کے اتنا حیران ہو جاتا ہے کہ آنکھیں کھلے کی کھلی رہ جاتی ہیں. فرمایا غسل دیا جاتا ہے, بندہ چیخیں مارتا ہے, روتا ہے. فرمایا میں اللہ سے دعا کروں اللہ تمہیں مردے کی چیخیں سنائے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنائے بغیر چھوڑ کر کے دوڑ نہ جاؤ. یعنی آخرت کے معاملات اتنے سخت معاملات ہیں. میرے پیغمبر نے فرمایا جنازہ پڑھایا گیا, جنازہ پڑھانے کے بعد قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہے. منظر کیا ہے؟ مولانا فرماتے ہیں آگے آگے مسافر کی بارات تھی, آگے آگے مسافر کی بارات تھی, پیچھے پیچھے زمانہ تروتا چلا, دیوارو درو دیے بہرو برو دیے, جب چڑھ کر کندوں پر روانہ ہوا, بلایا سرکار نے اور وہ چل دیے.
بس موت کا تو ایک بہانہ ہوا۔ فرمایا قبر میں جا کر کے دفن کیا جاتا ہے، جب لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں آسمان سے منکر نکیر آ جاتے ہیں۔ فرمایا یاتیانی اسواتانی، فرمایا سیاہ رنگ ہیں ان کے اور بڑی خوفناک ان کی شکلیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان کے دانت اتنے بڑے ہیں جس طرح حل زمین کو پھاڑتا ہے۔ فرمایا اس طرح زمین کو پھاڑتے ہوئے برے بندے کی قبر میں آ جاتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کم کھڑا ہو جا، بیٹھ جا۔ یعنی ان کی آواز اتنی خوفناک گرجدار ہے جس طرح بارش برسنے سے پہلے بجلی چمکتی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بجلی چمکتی ہے، فرمایا اس طرح خوفناک آوازیں ان کی ہیں۔ گندے بندے کو بٹھایا جاتا اور فرشتے کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دنیا پر رب کو سجدہ کیا ہو، رب کا پتہ ہو؟ کہتا لا ادری، لا ادری، مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے۔ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ کہتا مجھے نہیں پتا میرا نبی کون ہے۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ میرا دین کیا ہے۔ اور اپنی زبان سے کہے گا دنیا پر لوگ کہا کرتے تھے آخرت کا انکار کرتے تھے، قبر کا انکار کرتے تھے، میں بھی لوگوں کے پیچھے قبر کے عذاب کو جھٹلا دیا کرتا تھا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جب سوالوں کے جواب نہیں دے گا ناکام ہوگا۔ اللہ میری توبہ۔ فرمایا فَضَرَبَ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فرمایا دونوں کانوں کے درمیان پیشانی پر ایک بڑا وزنی ہتھوڑا فرشتہ اس کے سر میں زور کے ساتھ مارے گا۔ حدیث میں آتا ہے اگر پہاڑ پر مارا جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے رہ جائے گا۔ فرمایا گندے بندے کے پیشانی پر ماتھے پر تھوڑا مارا جائے گا اور بندے کا سر چورا چورا ہو کر کے سر کا مغز دور دور تک بکھر جائے گا۔ آپ نے نہیں دیکھا کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہو اس کا دماغ نکلے، اللہ کی قسم ہے دماغ اس کا بکھرا ہوا ہو، بکھر جائے زمین پر، بڑا خوفناک منظر ہوتا ہے، بڑا دردناک منظر ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کی آنکھوں سے گزرا ہے کہ یہ منظر نہیں، دور طالب علمی میں میری آنکھوں سے گزرا ہے۔ جامعہ محمدیہ کے اندر جمعے کا دن ہے، میں جمعے کے لیے جا رہا تھا، مدرسے کے قریب ایک مسجد قباء ہے، 12 بجے کے قریب کا وقت ہے۔ ایک نوجوان اب کالج سے نکلا اپنی بائک پر اور اللہ اکبر اللہ بڑی ایسی کوچ آئی اس کے اندر ٹکراتا ہے، گرتے ہی اور گاڑی اس کے سر کے اوپر سے چڑھ جاتی ہے، گاڑی کا اگلا ٹائر اس کے سر سے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے میری ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے اس کے دانت منہ سے نکل کر کے روڈ پر ایسے بکھر گئے جس طرح ہتھیلی پر موتی ہوں، زمین پر گرائیں گر جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں اور اس کا سر ایسے چورا چورا ہو چکا تھا، مغز روڈ پر بکھرا پڑا تھا کہ اس کے سر کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ منہ کہاں پر ہے۔ اللہ میری توبہ۔ فرمایا جب برے بندے کے سر پر وہ ہتھوڑا مارے گا اور اس کا سر کا بھیجا دور دور تک بکھر جائے گا، میرے پیغمبر نے فرمایا گندا بندہ چیخیں مارے گا، چلائے گا، واویلا کرے گا، ہائے میرے اللہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا اچانک اس کی قبر کھلنا شروع ہو جائے گی، یہ سوچے گا کہ اللہ کو میرے اوپر رحم آ گیا ہے، ترس آ گیا ہے۔ فرمایا اگلے لمحے 70 ہاتھ، حدیث میں آتا ہے اس کی قبریں کھلیں گی،
پھر اچانک اس کی قبر کی دونوں دیواریں آپس میں آ کر کے ملیں گی. اللہ میری توبہ, دائیں پسلیاں بائیں جانب, بائیں پسلیاں دائیں جانب. فرمایا پسلیاں آپس میں آ کر کے پریس ہو جائیں گی, ہڈیاں چورا چورا ہو کر کے رہ جائیں گی. فرمایا گندا بندہ روئے گا, واویلا کرے گا, چلائے گا, ہے میرے اللہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اور مجھے پتا ہوتا کہ قبر کے معاملات اتنے سخت ہیں, میں دنیا کو ویسے ہی چھوڑ دیتا, دنیا سے غافل ہو کر کے نیک اعمال کرتا. فرمایا اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی. اللہ نہ کرے آپ کے زخموں پر آگ کے انگارے رکھے جائیں, آپ کے انگارے رکھے جائیں, کیسی کیفیت ہوگی. آپ کہیں گے مولانا میں ویسے ہی مر جاؤں گا. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس کا زخموں سے جسم چورا چورا ہو چکا ہے. اللہ فرمائیں گے البسوہ من النار وفرشوہ من النار, اس کو جہنم کے انگاروں کا لباس پہنا دو, نیچے جہنم کے انگاروں کا بستر بچھا دو. فرمایا لباس بھی جہنم کے انگاروں کا, بستر بھی جہنم کے انگاروں کا. اللہ میری توبہ. میرے پیغمبر نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 99 سام مقرر کرے گا. حدیث میں لفظ ازدہا آیا ہے, ایسا سام میرے پیغمبر نے فرمایا 70 سینپوں کی زہر ایک طرف, اکیلے تنین کی زہر ایک طرف ہے. فرمایا اگر وہ سانپ قبر سے منہ نکال کر کے دنیا پر زہر کا پھکارا مارے, فرمایا اللہ کی زمین پر سبزہ اگنا ویسے ہی بند ہو جائے. فرمایا اتنا زہریلے سانپ. فرمایا 70 سانپ ایک حدیث میں آتا ہے, ایک میں 99 سانپ اللہ اس پر مقرر کر دے گا. وہی چھاتی ہے جو دنیا پر تکبر کے ساتھ نکال کر کے چلا کرتا تھا, اس پر سانپ ڈنس رہے ہیں. وہی آنکھیں ہیں جو دنیا پر لوگوں کی عزتیں دیکھا کرتا تھا, انہی آنکھوں کے اندر سانپ ڈنس رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرمایا اسی طرح قیامت تک اس کی قبر کھلے گی, بند ہوگی, سر میں ہتھوڑے مارے جائیں گے, جہنم کی آگ, اس کے نیچے جہنم کے انگارے بچھائے جائیں گے. سزا کی 2 قسمیں ہوا کرتی ہیں, ایک جسمانی سزا, دوسری ذہنی سزا. میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے جتنی اب تک سزائیں دی ہیں جسمانی دی ہیں, اب اللہ تعالیٰ ذہنی سزا دے گا. فرمایا ایک بڑی بری شکل والا بندہ اس کے پاس آئے گا اور اس کو کہے گا یار مجھے پہچان. یہ کہے گا میں نہیں جانتا. وہ کہے گا اے اللہ کے بندے میں تیرے برے اعمال ہوں, برائیاں ہوں, اللہ نے مجھے جمع کر کے ایک بری شکل دی ہے, میں تیرے لیے ایک بڑی بری خبر لے کر کے آیا ہوں. میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, وہ کہے گا کہ اپنی دائیں طرف دیکھ. وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا, اللہ اکبر, اللہ دروازہ کھلے گا, جنت کے باغات, جنت کا محل نظر آئے گا. یہ بے نماز برا بندہ کہے گا یار یہ میرے لیے ہے. وہ کہے گا نا یہ تیرے لیے نہیں ہے, تو دنیا پر نیک عمل کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا. اب اپنی بائیں جانب دیکھ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم کا دروازہ کھول دو. فرمایا جہنم کی آگ دیکھے گا, بندہ چیخے گا, چلائے گا اور کہے گا اللہ قیامت قائم نہ کرنا. فرمایا اسی طرح قیامت کی دیواروں تک صبح شام اس کو یہ محل دکھایا جائے گا, اور یہ محل کو دیکھے گا, چیخے گا, روئے گا, واویلا کرے گا. آؤ یارو یہ قبر کا مختصر تذکرہ ہے. اللہ کی قسم قبر کی بڑی سخت وادیاں ہیں, قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے. معاملات آج میں اور آپ کیوں قبر سے غافل ہیں؟ قبر کو یاد کر کے آنسو بہایا کریں. اللہ کی قسم آج اللہ کے سامنے خوف خدا میں قبر کو یاد کر کے
ایک ایک آنسو بہائیں گے، کل قبر کے اندر ہمارے کام آئیں گے، یہی آنسو ہمیں قبر میں نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ آج ہم نے قبر کو معمولی سمجھا ہے۔ میرے پیغمبر کے صحابی حضرت عثمان کون ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی بھی نیکی نہ کرے پکا جنتی ہے۔ جب بھی حضرت عثمان کے سامنے قبر کا ذکر کیا جاتا آنکھوں سے زاروں کی تار آنسو نکل آتے، رو پڑتے۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا ہے عثمان جب آپ کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا آخرت کا آپ اتنا نہیں روتے، قبر کا ذکر کیا جاتا ہے آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں۔ فرمایا آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ جو بندہ قبر میں نجات پا گیا سمجھ لو آخرت کی منزلوں میں کامیاب ہو گیا۔ جو قبر میں پھنس گیا سمجھ لو کہ آخرت کی منزلیں مشکل ہیں۔ ذرا سوچیں قبر اندھیری کوٹھڑی ہے۔ آج دنیا پر کوئی تکلیف آئے، بیٹے آ جاتے ہیں، اولاد آ جاتی ہے، رشتہ دار آ جاتے ہیں، قبر میں کوئی بندے کے کام نہیں آئے گا، نہ رشتہ دار، نہ دوست، نہ بیوی، نہ بچے وہاں پر کام آئیں گے، نیک اعمال کام آئیں گے۔ یارو آج اللہ نے موقع دیا ہے، نیکیاں کرو، نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرو۔ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے قبر کے معاملات کتنے سخت معاملات ہیں۔ اگر قبر کی پہلی رات کا ذکر کیا جائے اللہ میری توبہ بڑے سخت معاملات ہوا کرتے ہیں۔ قبر کی پہلی رات کی وادیاں بڑی سخت ہیں، اللہ کی قسم ہے جب بندہ قبر کی وادیوں کے متعلق پڑھتا ہے بندے کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ آؤ اللہ نے موقع دیا ہے، نیک اعمال کرو۔ دنیا کا بڑا سوچتے ہیں 60 سال جینا ہے، 70 سال زیادہ سے زیادہ جئیں گے، غریبی میں زندگی گزر جائے گی، دکھوں میں گزر جائے گی، لیکن اس قبر کا سوچو جہاں قبر قیامت کی دیواروں تک سونا ہے، بندہ کروٹ بھی نہیں لے پائے گا، جہاں پر بندہ کروٹ بھی نہیں لے پائے گا۔ آج ہم اس سے غافل، ہمیں ذرہ برابر بھی اس کی فکر نہیں ہے۔ آؤ یارو نیک اعمال کرو، قبر کا سوچو، نیکیاں جمع کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔